बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की हिमायत से सेनेटर बना, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मुल्क के साथ बहुत तमाशा हो गया, अब नहीं होने देंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मैं पीटीआई का हिस्सा रहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं इस पार्टी के साथ था, उस वक्त पार्टी सितारों में और चेयरमैन चांद पर थे। ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी अब हम ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम जब एक अपर हाउस के मेंबर हैं, इसमें से चीज़ें पास करते हैं, तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो क्या 46 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ा ये पूछने और पता करने के लिए कि उनको फांसी दे दी गई थी? ये तो हमारी पैदाइश से पहले हमें पता थी। तो एहतसाब उसका क्यों नहीं हुआ जिसने फांसी चढ़ाई, जिसने उस कलम का बेरहमी से इस्तेमाल किया? जब आप किसी के निकाह को निकाह नहीं मानेंगे, आप हमारे बेडरूम से लेकर, हमारे बाथरूम से लेकर, आप स्टील मिल से लेकर, रिकोडेक से लेकर, नस्ला टावर से लेकर, जब हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं इन असेंबलियों का क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ज्यादा जानते हैं, आप करें, हम बैठ जाते हैं, हम नालायक नाअहल हैं, निकम्मे हम पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको ये मनसब अल्लाह ताला ने दिया है, और जिस ग्रेसफुल तरीके से आपने फ़ोन किया और अल्लाह ताला को ये हम्बल साइड पसंद है, तो मैं आपको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपनी मरहूम वालदा, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं से एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने मुझे इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिगार्डलेस मेरा क्रिटिसिज्म भी रहा उनकी तरफ, कभी सही भी था, कभी गलत भी था। मैं पीटीआई का भी शुक्रगुजार हूँ कि कराची में जब उनको पता चला कि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस किया नहीं, लेकिन अनाउंस कर दिया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा करता हूँ जिन्होंने टेल का ज़ोर लगाया मुझे रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मैं इलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं हो गया। दो तीन चीज़ें हैं चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि पहला इजलास है सेनेट का, मैं उनको तीन हिस्सों में जल्दी से फ्रेज अप कर दूँ। एक तो ये चेयरमैन साहब के मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा काफ़ी सालों तक रहा, और मुझे चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ सिखाया सियासत के अंदर। और जिस वक्त मैं, काश वो मेरी बात सुन लेते, जिस वक्त मैं निकाला गया पार्टी से सही बात कहने पे, उस वक्त पार्टी सितारों से बात कर रही थी और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे। लेकिन मैं निकाला गया, ठीक बात करने के ऊपर निकाला गया, और उसके बाद मैंने मॉरली, एथिकली, जो मुझसे कोई सीट वापस नहीं ले सकता था, मैंने वो सीट भी वापस की तहरीक इंसाफ को। उन लोगों की तरह मैं नहीं रहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़, बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, 9 मई के वाक़ियों की मज़म्मत करके अपनी जान छुड़ाई, और फिर भी कुर्सियों पे बैठे रहे और बेनिफिट लेते रहे। मैं उनमें से नहीं था, और ना हूँ आज के दिन भी, और उसी प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं इंडिपेंडेंटली वही सब करूँ। शिबली फराज साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, इस पर इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ बड़े हो गए हम साथ स्ट्रगल करते हुए। शिबली फराज साहब हैं, खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, बड़ी कदर है उनकी, और वेल डिज़र्व पोजीशन पे आज बैठे हुए हैं। और मुझे खुशी है उनको देख कर कि वो एटलीस्ट वो बेनिफिशरी नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, और शायद चारों तरफ भी आज के दिन को लोग खेल रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, हमें अब रूल्स ऑफ द बिज़नेस सेट करने पड़ेंगे सेनेट के। चेयरमैन साहब, यहाँ बहुत तमाशा हो गया है। ये अपर हाउस है, लेजिस्लेशन का अपर हाउस है, और जब पेटी बंद भाई अपने साथ खड़े होते हैं, गाउन पहनने वाले साथ खड़े होते हैं, तो सेनेट के भी भाई, पेटी बंद भाई, अब साथ ही खड़े होंगे, और हम दिफा करेंगे अपने मुखालिफ का भी सियासी,
اور یہ وہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے جو آج تک اس ایوان میں ہوتا رہا. پروڈکشن آرڈر کی ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے چیئرمین صاحب, میری بھی گزارش ہوگی ضرور دیں. سینٹ کے ممبرز ہیں ان کو بلا لیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے تحت, اس لا کو ہم بناتے ہیں, ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ اس ایوان کے باہر ہمیں دے, ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے. یہاں میں, طلال چودھری صاحب اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ سفر کیا ہے لا قانونیت کی وجہ سے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ووکل تھے, ہم نے سمیت میں نے ان لوگوں کو بھی ٹیک آن کیا جن لوگوں کا آج بھی لوگ نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں جب وہ کرسیوں پہ تھے. 94% ہمارا ایک ادارہ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوشن ہے جس میں ایمانداری یا ڈسپلن نظر آتا ہے. وہ شاید کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے 5-6% کمپرومائز ہوگا, لیکن 90% پہ تو کھڑا ہے. تو اگر وہ بارڈر پہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں, ساچن پہ کھڑے ہیں, تو ہیومیلیٹ ہم ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے اپنے کولیگز کی باتیں سنی, اپنے دوستوں کی دکھ بھری داستانیں بھی سنی. والدہ سب کی جو ہیں حیات اور جو نہیں ہیں حیات وہ سب محترم ہیں, پیرنٹس, فیملی ممبر سارے. لیکن مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ میرے کولیگ کی والدہ کو پرابلم ہوئی اور وہ سفرنگ میں تھا یا ہائیڈنگز میں تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہے بہت اچھا آدمی, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سر میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب اسی آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں نے مجھے پنش کر کے زبردستی بلایا گیا, میری پگڑی اچھالی گئی, مجھے بغیر ٹرائل دیے بغیر گیلری کو سنانے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے 8 وی لاکس کے اگینسٹ فیصلے سنائے گئے. میں چیئرمین صاحب قانون احتساب کروں گا جو منصب پہ بیٹھے تھے, قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا, اور میں جب چارہ جوئی کرنے جاؤں گا چیئرمین صاحب لیگلی, تو میں بہت ضدی آدمی ہوں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں. میں 10 روپے کے پیچھے 10,000 خرچ کرنے والا آدمی ہوں, 10 روپے کے پیچھے 1 لاکھ خرچ کرنا جب پرنسپلس کی بات آ جائے. تو جب میں وہ احتساب کی بات شروع کروں گا تو دیکھیں چیئرمین صاحب یہاں بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, بہت بڑے بڑے سیاسی ورکرز ہیں, میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس ایوان میں, اس ایوان کے باہر اللہ کی مہربانی ہے کہ جو لوگ زرداری صاحب ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں یا بکٹی صاحب ہوں یا مکسی صاحب ہوں یا مینگل صاحب ہوں یا زہری صاحب ہوں یا پگاڑا صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں, کلات صاحب ہوں, یہ سب میرے یا گھر کے لوگ ہیں یا میرے دوست ہیں یا ان کے سامنے بڑا ہوا ہوں. تو جب ہم احتساب کا عمل شروع کریں گے قانونی, تو ہم پھر علاقے غیر تک بھی ہماری باتیں جاتی ہیں. ہمارے سارے دوست ہیں, ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم کاروباریوں کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں, ہم بینکرز کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب, تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب وہ ایک ایشو کے اوپر پھنس گئی, فیل ہو گئی, ہم نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں پیسے بھی اپنی جیب سے دے کر پاکستان کی بقا کے لیے وہ کام کیا, اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ اب ہماری پگڑیاں اچھالی جائیں, ہمیں شرمندہ کیا جائے, ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کیے بغیر ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور سفرنگز ہو. ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ سارے سینیٹرز کو, پاکستان کے لیے بھی اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا ایم کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا فار دیٹ میٹر نون لیگ کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے, تو ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ان کی باری ہے, ہماری نہیں ہے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو قانون کے اندر گیم کھیلی جا رہی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ہم کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہم جب ایک اپر ہاؤس کے ممبر ہیں, اس میں سے چیزیں پاس کرتے ہیں, تو جب بھٹو صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا؟ سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے شیر افضل مروت، حامد خان اور حامد رضا کے نام سے متعلق متضاد بیانات نے اہم عہدے پر بھی پارٹی میں اختلافات سے پردہ اٹھا دیا. شیر افضل مروت نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں پر بانی پی ٹی آئی سے
متبادل نام کے لیے زور دینے پر الزام عائد کیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا؟ سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے شیر افضل مربت، حامد خان اور حامد رضا کے نام سے متعلق متضاد بیانات نے اہم عہدے پر بھی پارٹی میں اختلافات سے پردہ اٹھا دیا۔ شیر افضل مربت نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں پر بانی پی ٹی آئی سے متبادل نام کے لیے زور دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اختلافی بیان پر شیر افضل کو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک بار پھر شٹ اپ کال دی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر پارٹی میں ہی بحث ہوگی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شیر افضل مربت کے حق میں سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مربت کو چیئرمین پی اے سی نامزد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہر جگہ برملا کہا کہ شیر افضل مربت کو ہی چیئرمین پی اے سی ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ نے پہلے حامد خان کے حق میں بیان دیا اور پھر کہا کہ انہوں نے تو یہ اعلان کسی سے سنا تھا۔ ادھر سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے پی اے سی چیئرمین شپ کے لیے اپنے نام سے متعلق خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ ہوا تو وہ بانی پی ٹی آئی پارٹی کے شکر گزار ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور سنگ میل عبور ہو گیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 72,400 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جمعرات کے صبح پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز انتہائی مثبت ہوا اور انڈیکس 72,400 کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 350 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور سنگ میل عبور ہو گیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 72,400 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جمعرات کے صبح پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز انتہائی مثبت ہوا اور انڈیکس 72,400 کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 350 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روزی مارکیٹ میں کاروبار کے دوران نفع کمانے کے لیے کچھ حصص میں فروخت رجحان بھی دیکھا گیا، تاہم اس کے باوجود انڈیکس مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 692 پوائنٹس اضافے کے بعد 72,050 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں تیزی کی مختلف وجوہات ہیں، تاہم سب سے بڑی وجہ تو وزیر خزانہ کا دورہ واشنگٹن ہے، جس میں انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں بشمول IMF حکام سے ملاقات کی، جس کے بعد پاکستان کے لیے IMF کے ایک طویل مدتی پروگرام کے امکانات کافی بڑھ گئے۔ شہریار کے مطابق ان امکانات اور اس ضمن میں ہونے والے اعلانات نے سرمایہ کاروں میں اعتماد کو بحال کیا، جس کا اظہار اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی صورت میں سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ماضی قریب میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے متعلق اعلانات نے بھی بہتری کی راہ ہموار کی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے آئندہ ہفتے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیر کو بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس محض ایک کاغذ گم ہونے کا کیس ہے، کاغذ گم ہونے پر کبھی سزا نہیں ہوتی۔ سردار لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ عدت کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اسی ہفتے بری ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے آئندہ ہفتے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کے دوران لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیر کو بانی پی ٹی آئی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس محض ایک کاغذ گم ہونے کا کیس ہے، کاغذ گم ہونے پر کبھی سزا نہیں ہوتی۔ سردار لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ عدت کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اسی ہفتے بری ہو جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اینتھونی بلنکن اپنے دورہ چین کے دوران اپنے ہم منصب وزیر خارجہ وانگ یی اور صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ چینی کاروباری برادری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے مطابق بلنکن کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو مضبوط بنانے اور اپنے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے بارے میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اینتھونی بلنکن 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اینتھونی بلنکن نے اپنے دورہ چین کے دوران اپنے ہم منصب وزیر خارجہ وانگ یی اور صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ چینی کاروباری برادری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے مطابق بلنکن کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو مضبوط بنانے اور اپنے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ دورہ امریکی سینٹ کی جانب سے ایک بڑے غیر ملکی امدادی پیکج کے حق میں ووٹ دینے کے دوران سامنے آیا، جس میں تائیوان اور وسیع تر ایشیا پیسیفک میں چینی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے $8 بلین مختص کیے گئے۔ علاوہ ازیں امریکی سینٹ نے قومی سلامتی کے خدشات کے پیش نظر امریکہ میں مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی کا بل بھی منظور کر لیا۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے اپنے بیان میں کہا تھا کہ چین ایک طرف یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھا ہے، تو دوسری طرف وہ اس چیز کو ہوا نہیں دے سکتا جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد یورپی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے منگل کے روز کہا تھا کہ چین اور روس کے درمیان معمول کے اقتصادی اور تجارتی تبادلوں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے امریکہ کا یوکرین کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی بل متعارف کروانا انتہائی منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ نے طالبان رجیم کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حالیہ رپورٹ میں طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں رونما ہونے والی تباہ کاریوں کا تجزیہ کیا گیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اینتھونی بلنکن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ طالبان نے افغانستان میں خواتین کے کام
اور تعلیم کے حوالے سے اپنے احکامات کو تبدیل نہیں کیا۔ امریکہ کا طالبان رجیم کو تسلیم کرنے سے صاف انکار، اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حالیہ رپورٹ میں طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں رونما ہونے والی تباہ کاریوں کا تجزیہ کیا گیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اینتھنی بلنکن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ طالبان نے افغانستان میں خواتین کے کام اور تعلیم کے حوالے سے اپنے احکامات کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق قیدیوں کی 90% شرح سیاسی لیڈران پر مشتمل ہے۔ 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان نے ملک میں انتشار اور بدامنی کی صورتحال برپا کر دی ہے۔ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں دہشت گردی کا ماحول قائم کر دیا ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغان میڈیا کو بے انتہا پابندیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق صحافت افغان سرزمین پر ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے فروغ نے افغانستان کا معاشی نظام درہم بھرم کر دیا۔ افغانستان میں عوام غربت، بھوک اور افلاس کے ساتھ بڑے پیمانے پر مہلک بیماریوں کا بھی شکار ہے۔ برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی طالبان نے سابق حکومت کے لیڈران کو قید کیا اور ملک پر زبردستی قابض ہو گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ عام معافی کے اعلان کے باوجود طالبان کا مظلوم عوام کو حراست میں لینا جاری رکھا ہوا ہے۔ سابق افغان حکومت سے وابستہ افراد آج جیلوں میں پڑے ہیں۔ طالبان افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیتے ہیں اور انہیں قانونی معاملت کے حق میں بھی محروم رکھتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے تقریباً تمام کیسز غیر منصفانہ طریقے سے عائد کیے گئے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد کئی سابق عہدیداروں نے حراست اور انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے پڑوسی ممالک میں پناہ لی۔ رپورٹ کے مطابق عام معافی کے اعلان کے باوجود طالبان نے سابق پولیس افسران اور اہلکاروں کو حراست میں لینا جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان کی توجہ افغانستان کے عوام کی بھلائی پر نہیں بلکہ خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم عوام کی بہتری کی بجائے ISIS کے اور TTP جیسی تنظیموں کی پشت پناہی اور خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں ملکی وسائل کا استعمال کر رہی ہے۔ حال ہی میں ماسکو، ایران اور پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ان تمام حملوں کے ذمہ دار دہشت گرد افغان سرزمین سے کام کر رہی ہیں۔ عالمی اداروں کو چاہیے کہ افغانستان میں قیدیوں کے استحصال پر نوٹس لیتے ہوئے مؤثر عملی اقدامات کریں۔ قومی ویمنز ٹیم کے سابق کپتان بسمہ معروف نے فوری طور پر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ویمن کرکٹر بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ اس کھیل سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا جو چیلنجوں، فتوحات اور ناقابل فراموش یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ قومی ویمنز ٹیم کے سابق کپتان بسمہ معروف نے فوری طور پر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ویمن کرکٹر بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ اس کھیل سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا جو چیلنجوں، فتوحات اور ناقابل فراموش یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے خاندان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک میرے پورے کرکٹ سفر میں میرا ساتھ دیا۔ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ PCB کی جانب سے تعاون انمول رہا، خاص طور پر میرے لیے پہلی بار پیرنٹل پالیسی کو نافذ کرنے میں جس نے مجھے ماں ہوتے اپنی ملک کی اعلیٰ سطحی نمائندگی کرنے کے قابل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان مداحوں کی تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی غیر متزلزل حمایت میرے پورے کیریئر میں حاصل رہی، جہاں بھی اور جب بھی میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ آخر میں اپنے ساتھی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو میرے لیے خاندان کی طرح بن گئے ہیں۔ ہم نے میدان کے اندر اور باہر جس دوستی کا مظاہرہ کیا وہ ایسی چیز ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ وہ جنگی جرائم پر اسرائیلی حکومت کی مذمت کرتی رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں گی۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ملالہ یوسفزئی اور امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اسٹیف نامی ایک براڈ وے شو پر کام کر رہی ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا صارفین نے ملالہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ وہ جنگی جرائم پر اسرائیلی حکومت کی مذمت کرتی رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں گی۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ملالہ یوسفزئی اور امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اسٹیف نامی ایک براڈ وے شو پر کام کر رہی ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا صارفین نے ملالہ یوسفزئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے الزامات کیا گیا تھا کہ ملالہ ایسی خاتون کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو فلسطین میں نسل کشی میں ملوث ہیں۔ اب ملالہ یوسفزئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اور انسٹاگرام پر جاری بیان میں کہا ہے جس میں انہوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے اپنی حمایت کے حوالے سے موقف واضح کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا گزشتہ 6 ماہ سے فلسطین میں جاری مظالم کو دیکھ کر مجھے شدید غصہ آتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے۔ رواں ہفتے غزہ کے نصریہ اور الشفا ہسپتال میں دریافت ہونے والے اجتماعی قبروں نے فلسطینیوں پر ہونے والے ہولناک مظالم کا واضح ثبوت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ سب دور سے دیکھنا ہی کافی مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی کہ فلسطین یہ تکالیف کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ہم اب مزید لاشیں، اسکولوں پر بمباری اور بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ملالہ نے کہا کہ میں جنگی جرائم اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیلی حکومت کی مذمت کرتی رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ میں ان لوگوں کی کوشش کی تعریف کرنا چاہتی ہوں جو عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں عالمی رہنماؤں سے غازہ میں جنگ بندی پر زور دینے اور فوری انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتی رہوں گی۔ میں بے گناہ شہریوں کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف کھڑی ہوں۔ ملالہ نے مزید کہا کہ میں غازہ کے ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑی ہوں جن کی آوازوں اور مطالبات کو سنا جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے لیڈروں پر زور دینا چاہیے کہ وہ ان جنگی جرائم کو روکیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے پاک وطن ٹی وی کے ساتھ۔